बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गब्बर ज़ैदी और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रमज़ान करीम आने वाला है और इस रमज़ान के सिलसिले में हुकूमत ने एक डिसीजन लिया और वो हुकूमत ने डिसीजन उल्मा के प्रेशर में आके लिया। बज़ाहिर ये लग रहा है उल्मा की जानिब से कहा जा रहा है कि मसाजिद में उसी तरह से इबादत होंगी, लेकिन हुकूमत ने एक SOP दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप मसाजिद में इबादत कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में डॉक्टर्स मैदान में आ गए और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें 2 से 4 हफ्ते मजीद एहतियात करनी चाहिए और रमज़ान में जिस तरह लोगों की चहल पहल होगी तो कोरोना मजीद फैलेगा। आज इस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे कि रमज़ान में हमारी इबादत की वजह से कोरोना फैलने का कितना खदशा है, क्या ये इबादत घर में हो सकती हैं, ये मजहबी स्कॉलर से पूछेंगे हम। और साथ ये भी बहस में ज़ेर बहस आएगी कि नमाज तरावी का जो सिलसिला है उसके बारे में शरई अहकामात क्या हैं और क्या नमाज तरावी अपने घर में अदा की जा सकती है, क्योंकि आप मस्जिद जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह से नहीं रहती। पाकिस्तान में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस चीज़ का क्या ख्याल रखा जाएगा अगर मसाजिद की, क्योंकि इमरान खान ने भी कहा कि अगर मसाजिद में की वजह से कोरोना फैला, लोग नमाजी ज़्यादा तादाद में जमा हुए तो हम मसाजिद बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो डॉक्टर्स भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमत ने भी एक अल्टीमेटम दे दिया है। चेक करते हैं, देखते हैं इसकी शरई हैसियत क्या है और इस पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारे साथ अल्लामा मीर मोहम्मद वकास साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं और तमाम चीज़ों पर अबूर रखते हैं, ये तमाम मामलात पर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, आप मुझे ये सबसे पहले बताएं कि हुकूमत की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया और हुकूमत की जानिब से कहा गया कि तरावी जो है और रमज़ान जो है वो उसी तरह से इबादत होंगी, लेकिन आपने SOP जो हुकूमत ने बनाई है उसका ख्याल रखना है। आम तौर पे देखने में आता है कि लोग मस्जिद में जमा होते हैं तो उसका ख्याल नहीं रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मदहू किया। जैसा कि ये लॉकडाउन के हवाले से गवर्नमेंट और उलमा के नज़दीक एक माहिदा हुआ और उस माहिदे में ये कुछ शराइत तय पा गई हैं कि इस तरीक़ाकार से लॉकडाउन की ख़िलाफ़ वर्जी भी नहीं होगी और लोगों को इबादत करने का भी मौका मिलेगा। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हुए कि बड़ा मुश्किल है ये डिसीजन जो उलमाए किराम के लिए है कि वो किस तरीके से लोगों को रोकेंगे मसाजिद से, किस तरीके से वो इन शिकों पर अमल करवाएंगे, है तो बड़ा मुश्किल। लेकिन मैं जब सोचता हूँ तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा मेरे ज़हन में आती है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बकरा 195 195 आयत नंबर में है कि वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो माल को और जानबूझकर अपने हाथों से अपनी जानों को नुकसान में न डालो। तो ये ऐसे नज़र आ रहा है कि इस आलमी वबा जिसको तिब्बी माहिरीन ने भी और आलमी अदारा सेहत ने भी ये वार्निंग दी है कि ये मज़ीद इसकी जो आगे एक लहर आ रही है वो इसको मज़ीद मुतासर करेगी लोगों को। तो इस सूरत के अंदर लोगों को घरों में रखना ज़्यादा मुता तरीका है, जबकि अगर मसाजिद में आएंगे तो आप समझते हैं कि मजहबी तरीके से बड़े बड़े हमारे रहनुमा जो बड़ी इनकी फॉलोइंग्स हैं, लीड करते हैं, इन्होंने तो ये मिल के फैसला किया और इन्होंने कहा बड़ा ज़रूरी है जाना। ये क्या वही वाली बात तो नहीं आती जो हम सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म भी देख रहे हैं कि चंदे के लिए इन्होंने दुकानें खोली हुई। सर मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि आज देखें कि इतनी शिद्दत है इस मर्ज़ की, और इस शिद्दत के अंदर आपको ये चाहिए कि अगर कोई बंदा कुरान मजीद के अंदर आता है, सूरह बकरा के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर बग़ैर किसी नफ्स के कत्ल के अगर कोई जान कत्ल करता है तो पूरी इंसानियत को वो कत्ल करता है। और दूसरी तरफ अगर कोई शख्स मन अहयन नासा, अगर कोई शख्स मन अहयाहा फ़कान्नमा फ़अहयन नास, फरमाया कि अगर कोई शख्स एक जान को बचाता है तो वो सारी इंसानियत को महफूज कर देता है। तो इससे मालूम ये होता है कि आज इस दौर के अंदर आप देखें जिस तरह ये इतनी शिद्दत है इस मर्ज़ की, और इस शिद्दत के अंदर अगर उलमाए किराम इस तरह करेंगे, उलमा लोगों की जान नहीं बचाएंगे। मैं उलमा से हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा अगर आज आप इस फैसले को, इस संगीनी को, इस शिद्दत को महसूस नहीं करेंगे तो इंसानियत पर एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। हमारा इस्लाम जो है तो वो हमें तो ये यहाँ तक इजाज़त देता है कि हमारी रहनुमाई करता है कि हमने बाथरूम में कैसे जाना है, हमने वहाँ से बाहर कैसे आना है। तो इतनी बड़ी आफत का इस्लाम में क्या कोई तरीक़ाकार नहीं है? मौजूद है। मौजूदा जो लॉकडाउन हुआ है
اس لاک ڈاؤن کا ہماری شریعت کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کسی شہر کے اندر کوئی وبا پھیل جائے تو اس شہر میں اگر کوئی ہے تو اس سے باہر نہ نکلے اور باہر والا اندر نہ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے کہ شام کے اندر طاعون پھیلی ہوئی تھی اور آپ نے اس شہر میں جانے سے انکار کر دیا تھا، وہاں سے جہاد کے لیے جا رہے تھے۔ تو جہاد تو افضل ہے، مساجد میں جائیں، مساجد ہمارے لیے ایک بہت اہم مراکز ہیں، عبادات اہم مراکز ہیں، ہم وہاں پر جائیں، عبادتیں کریں۔ ایک دوسری بات بھی آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر مساجد کو مکمل کوئی لاک ڈاؤن کرتا ہے، مکمل بند کرتا ہے، پھر تو ہم بھی نکلیں اور آپ بھی نکلیں، ساری انسانیت نکلے۔ لیکن آج اس بیماری کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے لوگ باہر لوگ ان مساجد کو بند کرنے کا کہہ رہے ہیں، ان مساجد پر لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی جزوی طور پر کہہ رہے ہیں، وہ بھی احتیاط کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسجد کو بند کر رہا ہے کسی سازش کے تحت، بلکہ اس بیماری کی ہلاکت کی وجہ سے۔ ان ادر ورڈز آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ عبادات گھر میں ہو سکتی ہیں، ایسا ہی ہے، اور آپ کو مسجد جانا اتنا ضروری نہیں ہے آج کل کے دنوں میں۔ میں اس پہ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے رائے عمل ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک وفد آیا اور وہ وفد بنو ثقیف کے کچھ لوگ تھے، 40 لوگ تھے، اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ان میں سے کوڑ کا مریض ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے یہ حکم صادر فرما دیا کہ اس شخص کو واپس گھر بھیج دو، بالواسطہ اس کی بیعت قبول ہو گئی ہے۔ اور پھر یہاں پر ہی مسند کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑی سے ایسے بچو کہ جیسے شہر سے خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہو۔ تو ذرا بتائیے، کورونا جیسا مرض یہ تو اس کوڑ سے بڑھ کر ہے، اس سے تو بھاگنا چاہیے، اس سے تو خوفزدہ ہونا ہم چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک سعودیہ میں، اگر ایران کی بات کی جائے اور دیگر ممالک میں باقاعدہ طور پر فتوے دیے گئے ہیں، اور سعودیہ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نماز تراویح بھی نہیں ہونے دیں گے اور جمعے کی نماز بھی معطل کی گئی ہے۔ تو پاکستان میں یہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا؟ ہمارے یہاں زیادہ تر فالوئنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یا سعودیہ لیڈ کر رہا ہے یا ایران لیڈ کر رہا ہے مذہبی طبقات کی اگر بات کی جائے۔ بالکل آپ نے یہی صحیح فرمایا۔ اس میں ہماری بدقسمتی بھی ہے اور ہماری خوش قسمتی بھی ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ان ممالک میں ایک تو نظام پاکستان سے مختلف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی معاشیتیں جو ہیں وہ زیادہ سٹرانگ ہیں، وہ بند کر سکتے ہیں، فرد واحد فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر مذہبی بھی آزادی ہے، یہاں پر سماجی طور پر بھی آزادی ہے، ہر طور طریقے پر یہاں پر آزادی ہے۔ تو یہاں پر موقع دیا گیا، علماء کرام نے بیٹھ کر کچھ شرائط پر عمل کیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ علماء کرام ان چیزوں پر عمل کروا لیں تو پھر کافی طور پر بچت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ ایک قاری صاحب ہوتا ہے مسجد کے اندر، وہ قالین بھی اٹھائے گا، وہ چٹائی بھی دھوئے گا، وہ مسجدوں کو بھی صاف کرے گا، اور اتنے کراؤڈ کو آپ سمجھتے ہیں کہ جب مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو یہ ثقافتی مرکز ہوتے ہیں مساجد، وہاں پر آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے، اسٹرانگلی آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان کا یہ عالم ہے کہ ان کے پاس اتنی فورسز تو نہیں ہے کہ وہاں پر لگائیں گے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی شدت ہے بیماری کی، اس کو کیسے اس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تراویح کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کافی سوالات ہیں۔ ایک تراویح کی شرعی حیثیت کا بتا دیں، کیونکہ اس کے حوالے سے کافی احادیث ہیں جو کہ ایک دوسرے کی بھی ہم نے دیکھا کہ متنازع بھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے مسلک میں بھی اس کی نفی کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ دیر تک، ایک تو ڈیوریشن اس کا لمبا ہے، اور پھر ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ تراویح ادا کی جائے، اور وہ روزے کے بعد آئیں گے، تھکے ہوئے بھی ہوتا ہے، تو اس طرح سے سوشل ڈسٹینس پریکٹس کرنا بھی، کہ انسان ایک روزے کے بعد تھکا ہوا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو پہلے اس کی شرعی حیثیت پہ روشنی ڈال دیں، دوسرا کیا تراویح مسجدوں میں ادا کرنی ضروری ہے، گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے؟ بے شک آپ نے تو بہت اچھا سوال کیا، اور یہ سوال آج کی ضرورت تھا سر۔ وہ بات یہ ہے اصل میں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کچھ دیر کے لیے ہم اپنی دکان بند کر دیں، کچھ دیر کے لیے ہم اپنی مسجد کو
تھوڑا احتیاط کے لیے بند کر دیں تو ساری زندگی وہ دکان بند ہو جائے، ساری زندگی وہ مسجد میں ہمارا جانا بند ہو جائے، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم احتیاط کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جائیں۔ اور جہاں تک آپ نے تراویح کی بات کی، تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ تراویح پڑھتی ہے، لوگوں کے احساسات اس کے ساتھ قرآن سناتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے حوالے سے علماء کرام بتا چکے ہیں کہ سنتیں لوگ گھر میں پڑھ کے آئیں اور سنتیں گھر پہ پڑھ کے آ کے صرف فرائض وہ مسجد میں ادا کریں۔ اب تراویح کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو تراویح سنت موقدہ ہے، تو یہ صاف پتہ چل گیا کہ تراویح لوگ گھر میں پڑھیں۔ اب کوئی پابندی نہیں علماء کی طرف سے بھی کہ وہ جا کر مسجد میں ہی تراویح پڑھنی ہے، بلکہ وہ گھر میں بھی نماز تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تراویح کی تاریخ دیکھیں تو تراویح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں باجماعت نہیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر انہوں نے اس کو جماعت کے ساتھ اجماع کیا اور جماعت کے ساتھ تراویح کو کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تراویح نہیں ہوا کرتی تھی جماعت کے ساتھ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج علماء کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ کہیں، عوام کو یہ کہیں کہ آپ خدا را یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنی تراویحوں کو تہجدوں کے ساتھ میں لا کر پڑھیں، اپنی تراویحوں کو تہجدوں کے ساتھ رات کو قیام کریں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ تو زیادہ افضل یہ ہے اس دور کے اندر کہ وہ گھر میں نماز ادا کریں۔ چونکہ آپ کے پاس ریلیجس نالج ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تراویح اگر رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوتی تھی تو کیا رسول اللہ نے خود یہ تراویح پڑھی اور کیا رسول اللہ نے لوگوں کو تلقین کی کہ آ کے باجماعت تراویح ادا کی جائے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر جماعت کے ساتھ جس طرح آج طریقہ رائج ہے اس طرح تراویح نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو باجماعت تراویح ادا کی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور کے وقت یہ تراویح باجماعت ہوئی ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو تراویح ہوتی تھی وہ تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، بلکہ علیحدہ علیحدہ لوگ مسجد میں تراویح پڑھتے تھے۔ اچھا، اب ہم پروگرام کے کنکلیوڈ کی طرف آتے ہیں۔ روزے کی اگر بات کی جائے کہ کن صورتوں میں، ایک تو کیونکہ کرونا کے دن ہیں، کن صورتوں میں ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور روزہ کے حوالے سے وبا کے دنوں میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دی گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ اور اسی آیت کے آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ روزے کی جو ہے وہ قضا کر سکتا ہے، بعد میں گن لے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا تو وہ فدیہ دے دے۔ اب یہ آیت کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تفسیر کے اندر بہت سے علماء کرام اور فقہاء کرام نے اپنی اپنی رائے دی ہیں، مریض اور مسافر۔ اور اس میں ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر دو اصول ہیں، ایک اصول ہے عزیمت کا اور ایک اصول ہے رخصت کا۔ رخصت شریعت نے دی ہوئی ہے، اگر آپ رخصت پر عمل کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے، لیکن عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کے لیے رخصت ہے، اسی طرح مسافر کے لیے بھی رخصت ہے، علماء کرام نے اسی آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ کوئی حاملہ عورت اور کوئی بچے والی دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ اگر روزہ نہیں رکھتی تو وہ بعد میں قضا کر لے۔ اب اس کے لیے روزے کی رخصت ہو گئی، لیکن اختلاف یہ ہے کہ کیا وہ بعد میں روزہ رکھے گی یا فدیہ دے گی۔ ٹھیک ہے، اب ان دونوں صورتوں میں یعنی کہ وہ رخصت تو اس کو ہے، اور وہ رخصت کس وجہ سے ہے کہ اگر اس کو یہ خوف ہو کہ اس کے بچے کی جان جا سکتی ہے، اور اگر اس کو خوف ہو کہ اس کی اپنی جان جا سکتی ہے تو نہیں رکھ سکتی۔ اور ایسے ہی کوئی اگر بندہ بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور فدیہ ادا کرے۔ اور ایسے ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنے دور کے آخری جو 2 سال تھے ان 2 سالوں میں روزے نہیں رکھے تھے۔ اور حضرت امام شافعی کا جو قول ہے، جو صحیح قول ہے، اس کے نزدیک بھی جو بوڑھا شخص ہے وہ روزے اگر نہیں رکھتا تو وہ فدیہ بھی نہیں دیتا تو کوئی۔ تو ہاؤ کین وی کنکلیوڈ دیٹ، ہم اس طرح کنکلیوڈ کر سکتے ہیں کہ اگر وبا کا خوف ہے یا آپ نے امیون سسٹم کو اپنے بڑھانا ہے
تو اس میں پانی پیتے رہنا ہے یا کھاتے رہنا ہے, پھل فروٹ کھاتے رہنا ہے, اور آپ کو یہ تھوڑی سی علامات بھی ظاہر ہو رہی ہیں تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ قطعاً جو مطلق حکم ہے وہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ مطلقاً کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے, لیکن میں اس آیت کے تحت جو خوف ہے, جو غم ہے, اگر اس خوف اور غم میں کسی شخص کو یہ خوف ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے, اگر کسی شخص کو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میرا امیون سسٹم کمزور ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے میں مر جاؤں گا, اور اوپر سے کرونا کا خوف وبا بھی ہے, تو اس صورت میں فقہا سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی قضا کرتا ہے یا فدیہ دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین, ہم نے آج کے اس ویڈیو میں کوشش کی کہ آپ کو بتائیں کہ رمضان کریم کے حوالے سے جو کرونا وبا آئی ہے, اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایشو ہیں, آپ کے سوالات ہیں وہ ایڈریس کر لیے جائیں. ریلیجیس اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنی رائے دی, اور ایک نئی ویڈیو کا آپ انتظار کریں. انشاءاللہ جو نئی ویڈیو آئے گی اس میں ہم کچھ مزید تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.